बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में बात कराची वालों की, जिनके लिए जनवरी भी सितमगर रहा। जनवरी में डकैती के दौरान 13 शहरी कत्ल हो गए। स्ट्रीट क्राइम के दौरान 50 अफराद जख्मी भी हुए। 2205 मोबाइल फोन छीने गए। जैसी पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 10 डाकू हलाक और 122 जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। नुमान कियानी की रिपोर्ट देखिए। 23 का पहला महीना जनवरी कराची वालों के लिए सख्त भारी गुजरा। 50 से जायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी किए गए, जबकि डकैती मुज़ाहमत पर 12 शहरियों की जान ले ली गई। कोई गली, मोहल्ला, सड़क और चौराहा ऐसा नहीं जहां पर लूटा मारी और छीना झपटी की वारदातें ना की गई हों। CPLC रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 से जायद मोबाइल फ़ोन जो है वो छीने गए, जबकि 200 से जायद मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चोरी की वारदातें, चोरी की जो रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा 2000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं उनके छीने झपटी की जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए, जबकि 3000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं वो चोरी की गई। 11 गाड़ियाँ छीनी गई, जबकि 200 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं उनको चोरी किया गया। रवां महीने जनवरी कराची वालों के लिए सख्त भारी गुजरा। मुख्तलिफ शाहराहों पर और चौकों पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है हमें होती नजर आई। पुलिस के बाला अफसरान के मुताबिक सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत को दी गई, जबकि पुलिस पेट्रोलिंग, शाहीन फोर्स और दीगर ऐसे सेल जो क्राइम कंट्रोल को रोकने के लिए बनाए गए वो हमें नाकाम नजर आए। जब हमारी आवाम से बात हुई तो उनका कहना था पुलिस हमें स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम नजर आती है। कराची का रवां महीना जनवरी कराची वालों के लिए सख्त भारी गुजरा। कोई गली, मोहल्ला, चौक और ऐसा नहीं था जहां पर खौफ की फिजा ने अपना काम ना दिखाया हो। जी, कराची की बात हो रही है तो कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने डकैती के दौरान फायरिंग के वाक़यात बढ़ने का एतराफ़ कर लिया है। उनका कहना है कि बैरून शहर के लोग और मनशियात फरोश जराइम में मुलव्वस हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। जावेद आलम ओढो ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, शहर से बाहर से, वो इन वारदातों में मुलव्वस हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिनमें कटी पहाड़ी के अतराफ़ के ख़ास तौर पर इलाके शामिल हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने यह एतराफ़ बहरहाल किया कि डकैती के दौरान फायरिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि उन्होंने कहा कि बैरून शहर के लोग और मनशात फरोश इन तमाम तर जराइम में मुलव्वस हैं। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। ख़ास तौर पर कटी पहाड़ी के तरफ जो क्रिमिनल्स हैं, जो रहते हैं वहाँ पर, उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन वारदातों को कंट्रोल किया जाए, कम से कम किया जाए। अलबत्ता ये एतराफ़ उन्होंने ज़रूर किया है कि कराची में जो वाक़यात हैं, फायरिंग के वाक़यात, ख़ास तौर पर जो डकैती के दौरान फायरिंग की जाती है, मज़ाहमत पर या दीगर वजूहात की बिना पर फायरिंग की जाती है डकैती के दौरान, उसके वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट देखिए। कराची पुलिस और कम्युनिटी पुलिसिंग के इश्तराक से सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन में कमांड एंड कंट्रोल का इफ्तिताह किया गया, जिसमें एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, मुराद अली सोनी, DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर और SSP जुबैर नज़ीर शेख समेत दीगर ने शिरकत की। AIG कराची जावेद आलम ओढो का कहना है कि कटी पहाड़ी के अतराफ में क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। हम बाकी इलाकों में भी इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहे हैं। बताया कि कटी पहाड़ी उसके आसपास में 7 थाने हमारे मुतासर होते हैं उस इलाके से, और वहाँ पे जो क्रिमिनल लोग रहते हैं मेजॉरिटी तो शरीफ शहरियों की है। तकरीबन 40 से ज़्यादा हमने मशकूक लोग और इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हमें मिलेंगे जो कि क्रिमिनल्स हैं, पकड़ेंगे। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि पिछले साल 60 के करीब थ्रेट आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। पेशावर से आने के बाद पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मुतहरिक हैं। शिर पसंदों पर कड़ी निगाह रखी हुई है। इस सिलसिले में सिर्फ हम नहीं, पुलिस रेंजर्स के साथ मिल के और प्लस इंटेलिजेंस इदारे वो बहुत ही मुतहरिक है। बहुत सी चीज़ें आपको शायद ऊपर पता नहीं चलता। हम अपने तौर पे भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात ना हो और उनका सद्देबाग हो। जावेद आलम ओढो ने पुराना गोली मार के करीब बिल्डर मोहम्मद लाखानी पर फायरिंग को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया और बोले मामले की तहकीकात की जा रही है, जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के बयान पर शहरी बरहम। शहरियों का कहना है कि पुलिस चीफ दफ्तर से बाहर निकलें तो शहर का इल्म हो। कोई इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं। शहर में दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। सैकड़ों वारदातें पुलिस रवैये के बायस रिपोर्ट ही नहीं होती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम तो नहीं, तकरीबन जो है वारदातें तो वही चल रहा है जैसा सिस्टम था। मजीद कुछ बढ़ रहा है, कमी की तरफ नहीं जा रहे। ये बिल्कुल हालात से मुताबिक नहीं रखता है।
اور کرائم مزید بڑھ رہے ہیں اور چھینا چھپی اور یہ لوگوں کے ساتھ دہشت گردی یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور جیسے پولیس کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ ایک شہر سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو جس کا ذمہ دار ہے ایس ایچ او صاحب جو اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، انہیں اپنا یہ ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے۔ جیسے ابھی طیبہ کا معاملہ ہوا، جہاں بھی ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے، اس کے لیے سزا کرنا چاہیے اور سزائیں دلانی چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ پیدا ہوں۔ نہیں، کراچی میں زیادہ جو کرائم ہوتے ہیں یہیں ہوتے ہیں۔ یہاں سے نکلو، یہاں محفوظ نہیں ہے، یہاں سے اگلے اسٹاپ تک جانا ہے تو یہاں تک محفوظ نہیں ہے۔ تو ذمہ داری جو ہے وہ ہماری اپنی پولیس کی ہے کہ یہ جو شادی ہالز ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ فائرنگز ہوتی رہتی ہیں اور ان کو بند کروایا جائے۔ ابھی ہم نے پروگرام کیا ہے، انشاءاللہ کل ہم ایس ایچ او صاحب سے ملیں گے بھی، اس سلسلے میں جتنے ہمارے شادی ہالز ہیں وہاں پہ یہ فائرنگ والا سلسلہ ہم بند کروائیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بچی بیچاری اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہے کھیلنے کودنے کے لیے، ان کے مہمان گئی ہیں، تو وہیں پہ وہ بیچاری کھیل رہی تھی، اس کے ساتھ اور بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ گولی آئی کوئی سمجھ نہیں آئی کہاں سے آئی، اور اس بیچارے کے سر میں لگی، جو اس کا دماغ جو ہے وہ دماغ تک چلی گئی اور اس نے اس بچی کو شہید کر دیا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوئی، بہت زیادتی ہوئی۔ کراچی میں معروف تاجر محمد لاکھانی قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے۔ جوابی فائرنگ سے کار سوار ملزم بھاگ نکلے۔ 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں دیکھیے شاہزیب حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں وائٹ کرولا گینگ ایک بار پھر سرگرم ہو گیا۔ معروف بلڈر کی گاڑی پر فائرنگ کر کے محمد لاکھانی اور ڈرائیور ماجد کو زخمی کر دیا۔ محمد لاکھانی کے ہمراہ کارساز کے قریب گھر سے 1:20 پر نکلے، جن کو لیاری ایکسپریس وے سائٹ ایریا لاکھانی کمپنی کے دفتر جانا تھا۔ گارڈن انٹرچینج پر گاڑی پرانا گولی مار روڈ پر سفید کرولا نے اوورٹیک کی اور گاڑی میں سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ عینی شاہد کے مطابق ملزمان کی گاڑی میں 4 افراد سوار تھے۔ محمد لاکھانی کی جوابی کارروائی کی تو فرار ہو گئے۔ وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، کیپ لگایا ہوا تھا۔ وہ اترا، اس نے پہلے سائیڈ گلاس توڑا، سائیڈ گلاس توڑ کے لیفٹ ہینڈ پہ آیا، لیفٹ ہینڈ پہ آ کے اس نے شیشہ اتروا کے فائرنگ کی ہے باقاعدہ۔ ملزمان کی فائرنگ سے محمد لاکھانی اور ان کا ڈرائیور ماجد زخمی ہوا، جنہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ جب دیکھا دروازہ کھلا تو بڑے صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اشارہ کیا پانی کا۔ میں نے پانی پلایا ان کو، میں نے سر آپ صحیح تو ہیں؟ بولا ہاں صحیح ہوں۔ اب میں نے ڈرائیور کو بھی پلا دوں۔ ڈرائیور آیا، جب دیکھا اس کو تو اس کے پورا یہ حصہ پھٹا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا دیکھ کے ان کو۔ میں نے بولا یار کیا، اب اتنے میں ایک صاحب چل رہے تھے ساتھ میں، وہ آئے، انہوں نے بولا پیچھے واردات ہوئی ہے لورس کی سائڈ میں ان کے ساتھ۔ تو میں نے آپ ایمبولینس کو فون کرو، بولا میں نے کر دیا ہے۔ تو ان کی اپنی دوسری گاڑی آ گئی، اس میں گارڈ وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے وہ چلے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد لاکھانی کو پیٹ میں 1 گولی لگی ہے، جبکہ دونوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد جمع کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری نوا لین میں فائرنگ کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق واقعہ لین دین کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے نعمان کیانی سے۔ نعمان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت سول ہسپتال کے باہر موجود ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل لیاری میں 3 افراد کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں۔ ابتدائی طور پہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ قرار دیا جا رہا تھا، مگر اس وقت جب ہماری اندر سول ہسپتال میں پولیس افسران سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ذاتی دشمنی کا واقعہ ہے۔ 1 آدمی ٹارگیٹڈ تھا، جبکہ 2 آدمی جو ہیں گولیوں کے زد میں آئے۔ 4 افراد کی جانب سے 2 موٹر سائیکل سواروں پر یہ افراد موجود تھے۔ گلی میں کھڑے ہوئے شخص کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس وقت ڈی ایس پی اور باقی جو صاحبان، ایس ایچ او صاحبان ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا لیاری کے اندر یہ ذاتی دشمنی کا واقعہ تھا۔ 3 افراد میں سے 1 آدمی جو ہے کچھ دن قبل جو ہے وہ دبئی نیشنل ہے اور وہاں سے یہاں پر موجود تھا، اور اس وقت جو ہے اس وقت سول ہسپتال کے اندر تینوں جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے لواحقین بھی یہاں پر موجود ہیں، جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے معذرت کا اظہار کیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ کراچی میں اندھی گولیوں سے اموات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ملیر رندگوٹ میں 7 سالہ بچی سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ بچی کو گولی چھت پر کھیلتے ہوئے لگی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید۔ جی، شہر قائد میں اگر ہوائی فائرنگ اپنی خوشی میں یا کسی بھی تہوار میں کی جائے اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، ایسے سدباب کے لیے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے صرف احکامات تو جاری کیے گئے، لیکن اس پر جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ایسا ہی واقعہ جو پیش آیا ہے وہ رندگوٹ میں ملیر کے علاقے میں۔ میرے ساتھ فرحان صاحب موجود ہیں۔ فرحان صاحب بتائیے گا واقعہ کیسے پیش آیا اور حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ ایسے کے واقعات روکنے کے لیے کیا سدباب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک طیبہ تو چلی گئی، مزید ایسی کسی طیبہ کو نقصان نہ ہو؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت سے میری اپیل ہے
کہ جو واقعہ میری بچی کے ساتھ پیش آیا ایسا کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے، اور میری اعلیٰ بالا افسران سے یہی گزارش ہے اور اپیل ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکام بالا سے یہی اپیل ہے بار بار کہ ایسے واقعات کو روکا جائے اور آئندہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں۔ بالکل جی، اس طرح کے حادثات تو رونما ہوتے ہیں، ان کے سدباب کے لیے بھی اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ کوئی اقدامات عملی طور پر دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے ہاتھوں سے جن بچی کو، اپنی اکلوتی بیٹی کو، فرحان صاحب طیبہ کو کھلاتے تھے، اسکول چھوڑ کر آتے تھے، واپس لے کر آتے تھے، آج اسے ہی جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کی تدفین کی ہے۔ حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ آج فیصلہ سنائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری کو دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ تحریک انصاف نے درخواست میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ عمران خان کا نیا یو ٹرن سامنے آیا۔ عمران خان کا علیحدہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں بسانے کے اپنے پرانے موقف سے مکر گئے اور اس کی ذمہ داری سابقہ عسکری قیادت پر ڈال دی۔ کہا کہ بطور وزیر اعظم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آباد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں سوال اٹھا دیے۔ کہتے ہیں دہشت گردوں کو دوبارہ کون لے کر آیا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی اور پاکستان کے دوست ہیں؟ سانحہ پشاور پر بولے دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے، فوری اقدامات نہ کیے تو دہشت گردی پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی کی تنظیم نو کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ 5 کے ٹولے نے ملک کو بے دردی سے لوٹا۔ کھوسا ہو، ڈیم والا بابا ہو، 2 بے ساکھیاں ہوں یا عمران خان، سب اپنے انجام کو پہنچے۔ عمران خان کے ہاتھ، آنکھیں اور کان کی پوسٹنگ خیبر پختونخوا میں تھی۔ وہ پاکستان کے ہاتھ، آنکھیں اور کان ہوتا تو دہشت گردی نہ ہوتی۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا بہاولپور میں تنظیمی کنونشن سے خطاب۔ کہا ملک میں نواز شریف کے سوا کوئی چوائس نہیں، عمران خان نے پاکستان کو گروی رکھ دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو فتنہ، فساد، بدبخت اور ناسور قرار دے دیا۔ بہاولپور میں نون لیگ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے سیاست سے مائنس کرنا ہوگا۔ مہنگائی کی وجہ عمران خان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے۔ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے جلد خاتمے کی یقین دہانی کرا دی۔ پشاور میں دہشت گرد حملے کی گونج سپریم کورٹ میں بھی سنی گئی۔ قتل کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے، ان سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دہشت گردی کے واقعے پر ایک جج کی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی۔ دیکھیے اس بارے میں امانت گشکوری کی رپورٹ۔ کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ ریاست کہاں ہے؟ دہشت گرد آج 2 بندے ماریں گے، کل 5۔ یہ اہم سوالات سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھائے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے قتل کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت کی درخواست کے دوران جسٹس قاضی فائز پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا، کسی کو پرواہ نہیں۔ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، موجودہ حالات میں الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں گورنرز نے الیکشن کمیشن کے خط کے جواب میں کہا سیکیورٹی اداروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے۔ موجودہ صورتحال میں آرٹیکل 105 کے شق 3 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جواب دیا کہ امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ دونوں گورنرز کا جواب الیکشن کمیشن کو موصول ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری جیل سے باہر آتے ہی پھر الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ ان پر قائم ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے لیے توہین آمیز جملوں کا استعمال بھی کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ الیکشن کمیشن نے جو FIR کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے پاکستان میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں، ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ الیکشن کمیشن نے جو FIR کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے پاکستان میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں، ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں ہٹا۔ MQM پاکستان کا آئندہ مارچ ہونے والے قومی اسمبلی کی ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس سلسلے میں تمام شعبہ جات اور ونگز کو انتخابات کی تیاری کے لیے ہدایات جاری کی گئی۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی توقیر اور PTI والے بے توقیری چاہتے ہیں۔ ان کی خام خیالی ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو لوگ انہیں ووٹ دیں گے۔ کراچی میں میئر لانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ وہ PTI والے ہی بنے ہوئے ہیں کہ جی انتخابات کرائیں، وہ اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں یا اس طرح لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو پذیرائی ہوگی، ووٹ ملیں گے اور وہ ہر جگہ سے جیتیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میئر جو ہے اس وقت آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر حق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈاکٹر شمسہ ہمایوں نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ خالد مسعود گوندل نے طالبات اور والدین کو مبارکباد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ کوٹ پہننا امن، ہمدردی اور مدد کی علامت ہے اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دل سے مریضوں کی خدمت کریں۔ تقریب کے اختتام پر ٹاپ کرنے والی طلبہ میمونہ رزاق کو ہسٹری بک پیش کی گئی۔